अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप सबको खुश आमदीद कहती हूं अपने प्रोग्राम में। फेस टीवी नेटवर्क के ऊपर ये प्रोग्राम आप रोज़ाना हमारे साथ देखते हैं। कल एक बहुत ही अहम दिन गुजरा ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। कल 8 मार्च थी। आज हम अपने प्रोग्राम में उसी हवाले से बातचीत करेंगे। रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बात तो बहुत होती है, मुहिम भी बहुत चलाई जाती है, लेकिन क्या वाकई में हम लोग ख़वातीन के हकूक़ का ख़याल रखते हैं? क्या वाकई हमारे माशरे में या पूरी दुनिया में ही देखा जाए तो ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलते हैं? क्या एक औरत को इस बात की आज़ादी है कि वो अपने फ़राइज़ के साथ साथ अपने हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाए और अपने जो उसके हकूक़ हैं अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो क्या उसको हम इतनी आज़ादी देते हैं कि वो उनके लिए बात कर सके? रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी रियाज साहब, ख़वातीन का आलमी दिन गुजरा कल और बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बातचीत होती है सारी दुनिया में ही। अब हमारे मीडिया पे भी काफ़ी इसके बारे में बात की जाती है, लेकिन इशू यही आता है कि कुछ भी स्टेप्स लिए नहीं जाते, सिर्फ बातें हों तक ही बात रह जाती है। अभी पाकिस्तान के हवाले से तो हम बात नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम कम है। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूँ, शायद बहुत सारे लोगों को इसका बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा क्या है। ये 109th आलमी दिन है ख़वातीन का, 108 साल से मनाया जा रहा है। और ये तरक़ीक़त शुरू हुआ था लेबर मूवमेंट के तौर पर। अच्छा। 1908 8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क सिटी में 15,000 जो लेबर ख़वातीन थी उन्होंने एक मार्च किया था। ओके। और ये मार्च को ये इसलिए नहीं किया था कि मैं पर्दा करने दो या पर्दा नहीं करने दो, ऐसा नहीं, बल्कि उनके मतलाबात क्या थे। वो मज़दूर मेहनत कश ख़वातीन थी कि औक़ात कार में कमी करो। पहले 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती थी, 10-10 12-12 घंटे काम करो, उजरतों में इजाफा करो और वोट का हक़ दो। यानी आपके लिए हैरत होगी बहुत सारों को कि अमेरिका जैसे अब मुल्क में 1908 तक ख़वातीन को वोट देने का हक़ नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने ये शुरू किया। फिर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 1909 में इसे दिन करार दिया अमेरिका के लिए, और फिर 1911 में इसे एक क्लोरा जेटकिन नाम की एक खातून थी, और उन्होंने एक इंटरनेशनल कांग्रेस बुलाई तमाम वर्किंग वीमेन की पूरी दुनिया से जी। तो 100 ख़वातीन शरीक हुई 17 मुल्कों की, वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें चार्टर बना, और उसके बाद से ये पूरी दुनिया में आलमी दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। सबसे पहले इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क में मनाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में आ गया। तो हमारे पास तो इसको पता नहीं कल्चरल डे के तौर पर ले लेते हैं कि कुछ लोग पर्दे के ख़िलाफ़ तकरीर करने लगते हैं कि औरतों के हकूक़, कुछ लोग समझते हैं कि औरत के हकूक़ ये हैं कि उनको सिर्फ पर्दा कर दिया जाए, उनके ऊपर ज़्यादा उसको मुतनाज़े बना दिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। देखिए, पर्दा करना या ना करना ये औरत का अपना इनफरादी फ़ेल होना चाहिए। यानी हमारे पास तो वही इन्फ्लुएंस थ्योरी आती है कि माशरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, माँ बाप से, बाप का इन्फ्लुएंस होता है, भाई का होता है, कि लड़की पर्दा करने लगती है। ये बिल्कुल औरत का अपना हक़ होना चाहिए। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक स्कार्फ लेती है, एक नहीं लेती। तो ना मैंने उसको कहा कि स्कार्फ लो, ना स्कार्फ वाली को कहा कि तुम नहीं लो, ये उनका अपना मामला है। और स्कार्फ लेना या अबाया पहनना तरक्की में रुकावट नहीं है। ये शायद अजीब सा लगे कि मैं मौलवियों वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत है। आप देखिए ईरान की मिसाल सामने, वहाँ की औरतें अबाया पहनती हैं, स्कार्फ पहनती हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, सरकारी इदारों में काम कर रही हैं, एयरलाइंस में काम कर रही हैं। तो ये कोई भी रुकावट नहीं है। और दुनिया भर का ट्रेडिशन और कल्चर जो होता है उसके लिहाज से होता है। मसलन हमारे पख्तूनख्वा में औरतें शटल कॉक बुर्का पहनती हैं, पंजाब की औरतें नहीं पहनती। पंजाब में ज़्यादा आज़ादी है। ऐसा बात हो जाती है कि आपकी अपनी चॉइस भी इसमें है कि आप अगर करना चाहें, क्योंकि फोर्सफुली अगर आपसे कोई चीज़ कराई जा रही है। फोर्स जो होता है 2 तरह से होता है। मैंने कहा ना, एक तो ख़ानदानी हो जाता है और एक माशरे का फोर्स होता है। मसलन पंजाब में ऐसा कोई कल्चरल फोर्स नहीं है, तो वहाँ की औरतें शटल कॉक बुर्का नहीं पहनती। एक भी पंजाबी औरत नज़र नहीं है। लेकिन पख्तूनख्वा में अगर आप जाकर कहें कि वो औरत जाकर खेतों में काम करे तो नहीं हो सकता। तो एक ख़ानदानी, एक ट्रेडिशंस होते हैं। अब देखिए, हम पर्दे के ख़िलाफ़ तो बात करते हैं, मतलब स्कार्फ के भी, हम स्कार्फ ही ले लें। आप देखिए, वेस्ट की भी जितनी रॉयल फैमिलीज़ हैं और हाई क्लास सोसाइटी की ख़वातीन, वो सर के ऊपर हेड की शक्ल में बिल्कुल वो लेती हैं। तो ये एक इज़्ज़त की बात है। आप डेनमार्क में नेशनल डे मनाया जाता है, उनके ख़ास किस्म की कैप है, वो पहनती हैं। तो ये कोई ऐसे इशू नहीं है जिसे हमारे पास बना दिया गया। कुछ ख़वातीन NGO प्ले कार्ड लेकर खड़ी हो जाती हैं और फजूल की बातें।
بھائی آپ دیکھیے پاکستان میں تو طبقاتی معاشرہ ہے، آپ کن عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ امیر عورتوں کی، مڈل کلاس کی یا غریب کی؟ تینوں کے مسائل مختلف ہیں، مسائل مختلف، بالکل یہ آپ نے کہا. تو اور وہی بات ہے کہ اکثر ہم جب بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو ایک جو لوگوں کا فوراً سے کانسیپٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے کہ شاید ہم دیہی خواتین کی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر کلاس کی جو خواتین ہیں ان کی الگ الگ مسائل ہیں. کیا 5 اسٹار ہوٹلز میں سیمینار کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، فوٹو سیشنز کراتے ہیں، ڈنر کھاتے ہیں، اللہ خیر سے گھر چلے جاتے ہیں. میں نے وہی بات جو اسٹارٹ کی تھی کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں آتا. سو ریاض صاحب آپ نے بہت اچھا جو ہمیں انفارمیشن دی اور بتایا، پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طریقے سے یہ ورلڈ ویمن ڈے جو ہے اسٹارٹ کیسے ہوا. ایک اور میں بات بتاؤں، چھوٹی سی بات، کہ کئی ممالک میں اسے چھٹی کا دن قرار دیا گیا خواتین کے لیے. خواتین کے لیے چھٹی. آپ بھی مطالبہ کیجئے کہ پاکستان کی خواتین کو بھی 8 مارچ کو چھٹی دی جائے تاکہ جی ایک اور مطالبہ جو ہے اسے ہم ایڈ کر دیتے ہیں خواتین مارچ میں کہ ہمیں بھی چھٹی ملنی چاہیے اس دن. سو ریاض صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ابھی ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اور اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. خواتین کے دن کے حوالے سے بات ہم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، کہیں مت جائیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عثما اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ویمنس ڈے کے حوالے سے. یہ دن منایا جاتا ہے اور بہت زور و شور سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ہمارے ملک میں بھی منایا جاتا ہے. لیکن واقعی میں ہمارے ملک میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ہمارے یہاں خواتین کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ اس حوالے سے آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فاطمہ حسن صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شیما کرمانی صاحبہ نے. السلام علیکم شیما جی. اور ساتھ ہی ہمیں قاضی احمد نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان تینوں گیسٹ سے آج میری اسی حوالے سے بات چیت رہے گی. ان کا تعارف کرانا میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے. آپ سب لوگ ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. فاطمہ حسن صاحبہ جو ہیں ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، ویمن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں. اس کے علاوہ اسکالر ہیں، شاعرہ ہیں. بہت سارے ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس پہ فائز رہی ہیں اور آج کل بھی آرٹس کونسل لائبریری میں جو ہیں چیف آرگنائزر ہیں. بہت کام کیا ہے انہوں نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. سو فاطمہ صاحبہ، سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گی کیونکہ آپ اتنے عرصے سے خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں اور بہت سارے آپ نے جو ہے آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو آپ نے اتنا ٹائم کام کیا، کچھ بہتری آئی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ بہتری تو آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی ہے جیسی آنی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں جو رسوم و رواج ہیں وہ ایک پیدرسری معاشرے کے ہیں، پیٹرائر کی تھی اور اس میں جو جینڈر رول ہے وہ بڑا فرسودہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. مثلا ہمارے ہاں فرد کو انسان کے طور پہ نہیں سمجھا جاتا. جب ہم صنف کی بات کرتے ہیں تو فوراً عورت اور مرد کر دیتے ہیں، یعنی جو بایولوجیکل جو اس کی تقسیم ہے اس کو سمجھتے ہیں. جبکہ ہم جب عورت کے فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو ہم فرد کی بات کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو صدیوں سے کچھ مفروضے عورت کے بارے میں قائم کر دیے گئے ہیں اور کچھ مغالطے ہیں. مفروضے یہ ہیں کہ وہ کمزور ہے، ناقص العقل ہے، جاہل ہے، اس کے ایموشنلی مضبوط نہیں ہے اور اس کے مشوروں پر نہیں چلنا چاہیے. اسے چادر اڑھا کے چار دیواری میں بٹھا دے تو وہ محفوظ ہے. اور اس کے کچھ سرٹن رولز ہیں، کردار ہیں جو معاشرے میں وہ جب وہ زرعی معاشرہ تھا تو اس وقت طے کیے گئے تھے. اس کی وجہ سے ہمارے لڑکوں کو بھی بہت مسائل پیش آ رہے ہیں کیونکہ جب ہم فرد کی بات کرتے ہیں تو فرد تو وہ انسان ہے جسے
اپنا کردار اس معاشرے میں اس طرح ادا کرنا ہے کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے. بالکل. اب وہ جو زرعی معاشرہ تھا اس میں مرد باہر جاتا تھا, غلہ اگاتا تھا, جانور مار کے لاتا تھا, اور عورت اس میں ویلیو ایڈیشن کرتی تھی. اس وقت سب کچھ بارٹر سسٹم پر تھا, محنت کی تقسیم بھی بارٹر سسٹم میں تھی. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. پھر انڈسٹریل ایج آئی تو آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریل ایج آئی تو عورت کو کہ اجرت کم کر دی گئی, اس کے کام کو اس طرح ریکگنائز نہیں کیا گیا جس طرح مردوں کی محنت کو, اور جب اس نے اجرت مانگی تو سارا مسئلہ وہیں سے پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے, یہ اجرت کیوں مانگ رہی ہے. پھر اس کام کے اوقات کو اس کو کمزور سمجھ کر اس کو جتنی دیر چاہو, آج تک وہی چلا آ رہا ہے کہ وہ اس کی اجرت پر اور اس کے کام کے اوقات کو, حالانکہ لیجسلیشن بہت ہوا ہے پاکستان میں اس تمام عرصے میں, لیکن ابھی بھی فاطمہ صاحبہ مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اگر کسی عورت کو, کسی خاتون کو ہائر کیا جائے گا تو پہلے سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوں گے, اس کے ساتھ گھریلو مسائل ہوں گے, یہ ٹائم نہیں دے سکے گی, تو فرسٹ پریفرنس ہمیشہ جو ہے مردوں کو دی جاتی ہے. جیسے آپ نے اجرت کے حوالے سے کہا تو اس میں بھی مردوں کو پہلے وہ دیا جاتا ہے کہ ان کی اجرت زیادہ ہوتی ہے. یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے. اب اگر وقت بدل گیا ہے اور مارکیٹ اکنامی آ گئی ہے, اس میں فرد جو, میں فرد کی بات کروں گی, میں عورت کی اور مرد کی بات نہیں کروں گی, میں انسان کی بات کروں گی. عورت بھی انسان ہے, اتنی انسان ہے جتنے مرد ہیں. تو جب فرد باہر جاتا ہے اور اسکل کے مطابق اس کو اجرت ملتی ہے, تو اگر خود کہیں لڑکے کی اجرت کم ہو گئی یا اس کی نوکری ملازمت نہیں ہوئی اور گھر میں لڑکی کما کے لا رہی ہے یا بیوی کما کے لا رہی ہے, تو اس کی زندگی عذاب کر دی جائے گی. بالکل. اس کے بعد اگر لڑکی سے یہ توقع رکھی جائے گی یا بیوی سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ وہ کتنا بھی محنت طلب کام کر کے آ رہی ہے, وہ سی ای او ہے اپنی آرگنائزیشن کے, اس کو گھر کے اور سارے سوشل ریلیشن شپ وہ اس کو ہی نبھانے ہیں. بھائی اگر کسی وجہ سے گھر کا مرد نہیں کام کر سکتا تو تھوڑا سا بوجھ بٹا لے. اگر وہ کرے گا تو اس کو تانے دے دے کہ بچے اس کے بھی ہیں, بہن اس کی بھی ہے, ماں اس کی بھی ہے, لیکن اگر وہ ماں باپ کے کوئی بات ہے کہ اگر کرے گا تو اس کے ساتھ پھر وہ ایک احسان ضرور کرے گا اور جتائے گا, تانے ضرور دے گا کہ یہ تو جورو کا غلام ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے نا, گھر گھسنا ہے, اب وہ باہر گھومتا رہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں خواتین ہی کر رہی ہوتی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. یہ بھی بہت بڑا شعور نہیں ہے. فیمنزم کیا ہے؟ فیمنزم کوئی عورت مرد کا جھگڑا نہیں ہے. اس بات کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. میں شیما صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اچھا سیما صاحبہ, آپ سن رہے ہوں گی فاطمہ صاحبہ سے بھی خواتین کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ خواتین اگر کام بھی کرتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے ویلیو نہیں کی جاتی, نہیں دی جاتی جس طرح سے کہ مرد کو دی جاتی ہے. اور جو یہاں پہ پرابلمس, اگر کوئی لڑکی گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہے تو اس کو پرابلمس جو ہیں کافی زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں. اس حوالے سے آپ لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. وہی سوال میں آپ سے بھی کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے سالوں آپ نے جو ایک تحریک چلاتے آ رہے ہیں, کچھ فرق پڑا ہے ہماری سوسائٹی میں, کوئی مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے لوگوں کا؟ دیکھیے, میرا اپنا ذاتی کام اس فیلڈ میں پچھلے 40 سال سے زیادہ رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں بہت فرق پڑا ہے. سب سے بڑا فرق یہ پڑا ہے کہ آج آپ دیکھیں ہر جگہ عورت کے حقوق کی بات اٹھائی جاتی ہے. ہر پلیٹ فارم پہ عورت کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے کہ کیوں عورت نکل رہی ہے, کس وجہ سے وہ آواز اٹھا رہی ہے, عورت مارچ کیوں ہو رہی ہے, اور لوگ کتنا گھبرا رہے ہیں ان چیزوں سے. تو اس کا یہ مطلب ہے جو پدری سماج ہے وہ شیک اپ ہو رہا ہے, وہ ڈر رہا ہے, وہ خوف میں آ گیا ہے کہ اب یہ پدری سماج ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. یہ کہنے کے بعد میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج بھی عورتوں پر بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے. جس طرح کا معاشرہ ہم چاہتے ہیں وہ تو ابھی بہت دور ہے. وہ ایسا معاشرہ ہو جس میں انصاف ہو, سب سے پہلی بات برابری ہو, اور ہر انسان دوسرے کو انسان سمجھے, کمتر نہیں سمجھے. جی, کیونکہ اس وقت یہی ہے جیسے فاطمہ نے بھی کہا کہ عورت کو
बहुत कमतर समझा जाता है। छोटी छोटी सी बातों पर उसको कत्ल कर दिया जाता है। रोटी ठीक नहीं बनाई, मार डालो। उसने मुझे इनकार कर दिया शादी करने से, एसिड फेंक दो। वो कहती है कि जमीन में मेरा भी हिस्सा है तो उसे कारी करके मार डालो। ये है हमारा माशरा इस वक्त। हम इस माशरे को तब्दील करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक बराबरी का माशरा बने जहाँ पे हर इंसान की अपनी डिग्निटी, अपनी इंसानियत, जब हम सब लोग अपने अंदर ये इंसानियत ढूंढ लेंगे कि प्यार और मोहब्बत से बात करें एक दूसरे से, नफरत से नहीं, तब ये माशरा आगे बढ़ने की तरफ जाए। बिल्कुल, क्योंकि सबको एक तो वही बात है कि ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, औरतों का भी उतना ही हक है जिस तरह से मर्दों को, जिस तरह से उनको इज़्ज़त दी जाती है, ख़वातीन का भी उतना ही हक है कि उतनी ही वैल्यू, उतनी ही इज़्ज़त उन्हें मिले। इस वक्त मेरे साथ काजी अहमद नूरानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। काजी साहब, आप बातचीत तो सुन रहे होंगे, फातिमा साहिबा और शीमा साहिबा की भी आपने सुनी होगी। आपसे भी मेरा सवाल यही है कि हम लोग बहुत अरसे से पाकिस्तान में ये लोग इस तहरीक को भी चला रहे हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और अगर मैं ये बात कहूँ कि ख़वातीन को उनके जो हकूक़ जिस तरह से प्रॉपर्ली मिलने चाहिए वो आज तक नहीं मिल सके, तो ये गलत नहीं होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरत है कि ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर काम किया जाए, या फिर यू थिंक कि यहाँ पे जितना भी पाकिस्तान में जो हकूक़ दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक औरतों के हकूक़ की बात है तो मामला इस तनाजुर में देखिए कि तीसरी दुनिया के अपने मसाइल हैं, यूरोप के अपने मसाइल हैं, और मगरिब और मशरिक़ के समाजी निज़ाम में इंतहाई फ़र्क है। हर तबके को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन हम इस बात की बिल्कुल तायद करेंगे कि थर की एक मजलूम औरत के हक में आवाज बुलंद की जाए, जिस पे 10-10 किलो जो है जेवर का बार चढ़ाकर उसे किसी काम का नहीं छोड़ा जाता। उस भुट्टे पर काम करने वाली गरीब औरत के हक में आवाज बुलंद की जाए। अंदरूने सिंध जिसे वडेरा कारी करार देकर जमीनों पे कब्जा करता है, उसके हक में आवाज बुलंद की जाए। वडेरा जागीरदार, सरदार, नंबरदार, चौधरी जो मर्द के इजारादारी के नाम पर जिन बेटियों को कत्ल करा देता है, उसके हक में आवाज बुलंद की जाए यकीनन। लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक मादर पिदर आजाद माशरे की तरफ जाएं। हम ये मुतालबा कैसे कर सकते हैं कि औरत को एक ऐसी आज़ादी मिल जाए कि वो बच्चा जनने से भी इनकार कर दे, जब कुदरत ने एक तक़सीम की है कि औरत ही को ये जिम्मेदारी अता फरमाई है कि वो माँ बन सकती है, तो मर्द माँ कैसे बन जाएगा, बच्चा कैसे जन लेगा? और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे, तो कोई नहीं कह रहा किसी को जी, ये तो कोई नहीं कह रहा कि आप बच्चे जने, यही तो हर औरत को पता है। लेकिन क्या ये एक औरत की चॉइस नहीं है कि वो इस टाइम को या इस स्टेज को अपनी लाइफ में सिलेक्ट कर सके, और कि उसे कब माँ बनना है, या एक शादीशुदा औरत को इतना हक नहीं है कि वो ये होना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल 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 इंसान को ये हक हासिल है वो अपनी सेहत, अपने हालात के लिहाज से फैसला करे, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है, जब उसे पैदाइश के मरहले से गुजरना है तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी ना। माशरे की दीगर जिम्मेदारियों में वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि एक अच्छे माशरे की तश्कील के लिए वो उन बच्चों की परवरिश करे। जब तक वो उनकी परवरिश नहीं करेगी, माशरे में साहब की सुन लेते हैं बात, वो क्या कह रहे हैं, देन मैं फिर आपका लोग कैसे परवान चढ़ेंगे। हाँ, जिम्मेदारियों की तकसीम है, मर्द की कुछ जिम्मेदारियां हैं, औरत की कुछ जिम्मेदारियां हैं, और जब तक इन जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, फिर हमें माशरे में इस फिक्र को खत्म करना होगा कि शायद मर्द और औरत की सिंध की तकसीम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। अब मैं काजी साहब, मैं शीमा साहिबा की तरफ आती हूँ। जी शीमा साहिबा, आप बताइए। देखिए, जब हम देखते हैं कि जिरगा या पंचायत ये फैसले करते हैं कि औरत के जिस्म को अपनी झूठी गैरत के नाम पर जैसे चाहे इस्तेमाल करें, तो हम इस पे एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा है। और रियासत हमें बचाती नहीं है, अदालतें हमें बचाती नहीं है। हम तशद्दुद
عرصے سے برداشت کرتے آ رہے ہیں، ہم تو ان چیزوں پہ آواز اٹھا رہے ہیں. یہ تو فضول کی باتیں ہیں کہ عورت ماں، ہر عورت کو پتا ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے، اور اگر وہ بننا چاہے تو بنے، نہ بننا چاہے نہ بنے. یہ میری مرضی ہے کہ میں ماں بننا چاہتی ہوں یا نہیں بننا چاہتی ہوں. جی میرا شیما صاحبہ یہی سوال تھا اس حوالے سے. کسی کا حق نہیں ہے مجھے کہنے کے لیے کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں. ایک سویلائزڈ سماج وہ ہوتا ہے جو کہ ہر انسان کو اس کا حق دیتا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ دوسرے طبقے کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ باتیں، یہ تو کہنا کہ بھئی عورت کا رول ہے ماں بننا، تو ظاہر ہے ہم تو نہیں آپ کو کہتے نا کہ ہم مستقل کہ آپ کا رول ہے باپ بنو. ارے بھائی باپ بنو، صحیح طرح کے باپ بنو، باپ کی ذمہ داری پوری کرو، اچھے باپ بنو، اچھے شوہر بنو. تو آپ لوگ اپنا رول ادا کریں، ہم خود طے کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے رول صحیح طریقے سے ادا کریں. جی شیما صاحبہ یہاں پہ ایک بریک لوں گی میں تھوڑا سا، اور وہی بات ہے کہ رولز دونوں کے، مردوں کے اور خواتین کے، دونوں کے اپنے رولز ہیں جو کہ دونوں کو ہی ادا کرنے ہیں، اور اس میں انہیں خود بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آخر ان کا رول کیا ہے. خواتین کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں. ہم صرف حقوق کے اوپر بات نہیں کر سکتے، فرائض کو بھول نہیں سکتے. اس کے اوپر بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لوں گی یہاں پہ. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عثما، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاطمہ حسن صاحبہ، شیما کرمانی صاحبہ اور قاضی احمد دورانی صاحب. آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے فاطمہ صاحبہ، اب میں آپ کا انپٹ لینا چاہوں گی. جو ہماری بات چل رہی تھی خواتین کے حوالے سے کہ اسپیشلی جو بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر عورت کی شادی ہو گئی ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کا کام اب صرف بچے پیدا کرنا ہے، اور اسی لیے اس کی شادی ہوئی ہے. اس میں اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی اکثر جگہوں پہ کہ کتنے بچے اس نے پیدا کرنے ہیں، کتنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، وہ فزیکلی مینٹلی کتنی کیپیبل ہے، کتنی اس میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ کتنے بچے جو ہیں ان کو پیدا کر کے ان کی پرورش کر سکے، کتنا گیپ ہونا چاہیے بچوں کی پیدائش میں. ان چیزوں میں خواتین سے نہ تو ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی چوائس ہوتی ہے، کیونکہ یہ حق جو ہے صرف مرد کا ہوتا ہے یا پھر ساس کا ہوتا ہے، گھر والوں کا ہوتا ہے. اور آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہی بات جو میں نے کہا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ایک مفروض ہے کہ عورت عقل و خرد سے آ رہی ہے، اس سے کوئی مشورہ نہیں کرنا چاہیے. بھئی وہ انسان ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، بکری اور گائے نہیں ہے کہ بچے پیدا کیے جائے اور یہ بچوں کے بارے میں سوچے بھی نہیں اور اپنے بارے میں سوچے بھی نہیں. اس کے پاس مامتا ہے، اس کو وہ بھی گھر چلا رہی ہے، وہ دیکھ جانتی ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کہ وہ کتنے بچے پیدا کر سکتی ہے، اور اس کے فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے کہ کتنے بچوں کو انسان بنا سکتی ہے، بنا کے گلی میں نہیں چھوڑ دے. اب اس کو زندہ بھی رکھنا ہے، اس کو صحت مند بھی رکھنا ہے، اس کو پڑھانا لکھانا بھی ہے، علم و دانش بھی عطا کرنی ہے، اس کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانا ہے. اب ماں کیوں عورت نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ نہ ہو؟ وہ بچہ پیدا کرتی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کو کتنے بچے چاہیے اور اس کے شوہر میں اور اس میں کتنا وقت ان کے پاس ہے کہ وہ بچوں کو دے سکتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سائنس میں ہم ترقی کر گئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جسمانی طور پر اگر کسی کا سیزیرین بچہ ہو رہا ہے تو 2 بچے ہونے چاہیے، تیسرا مشکل سے ہوتا ہے، اور چوتھے میں تو بچہ اور ماں کی موت اور معذوری، یہ تیسرے میں معذوری اور چوتھے میں تو موت یقینی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گھر میں پلی ہوئی کوئی بکری ہے کہ جو بچہ پیدا کرتی رہے گی تو دودھ بھی گائے ہے، دودھ بھی دیتی رہے گی. اگر گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئے جا رہی ہیں تو اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے لیے
جو ہے وہ ہر سال یا ہر دوسرے سال جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹا جب تک پیدا نہیں ہوا. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. پہلے بیٹے اس لیے اہم ہوتے تھے کہ بیٹے کا وہی پرووائڈر کا رول ہوتا تھا کہ اس کو باپ کے ساتھ جا کے کھیت میں کام کرنا ہے یا شکار کرنا ہے. اب دونوں کا رول برابر ہو گیا, دونوں مارکیٹ میں دونوں کی صلاحیتیں بکتی ہیں, ان کا علم بکتا ہے, ان کی صلاحیتیں بکتی ہیں. دونوں کو ایسا مضبوط اپنے قدموں پہ چلنا سکھائیں کہ وہ اپنے آپ میں اتنے مضبوط ہوں کہ وہ اپنے لیے بھی اور والدین کے جو بچوں کے سے توقعات کرتے کہ بڑھاپے میں اور پورے معاشرے کے لیے کارآمد فرد ہو. نہ کہ آپ تھوڑا سا یہ جو کنسپٹ ہے چادر اڑا کے چار دیواری میں بٹھا دو, زلزلہ آیا چادر اڑ گئی چار دیواری گر گئی. ان لڑکیوں کے لیے کیا چھوڑا تھا, وہ باہر نکلی تو ایکسپلائٹ ہوئی, بکی. ٹھیک ہے فاطمہ صاحبہ, یہ اس حوالے سے یہ چادر اور چار دیواری کا ایک جو کانسیپٹ ہے, اس کا یہ کانسیپٹ ہے کیا؟ اور اب پچھلے چند سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت مارچ شروع ہوئی ہے جس کے خلاف بہت زیادہ بولا جا رہا ہے, جس کے خلاف بہت سارے لوگ نکل آئے. سو شیمہ صاحبہ آپ سے اور فاطمہ صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ عورت مارچ اس کو اتنا نیگیٹو کیوں لیا جاتا ہے؟ فیمنزم ایک ٹرم جو نئی آئی ہے, اور اگر ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں نے کہا ہاں بالکل بات ہونی بھی چاہیے, لیکن جب بات آ جاتی ہے فیمنزم کی, جب بات آ جاتی ہے فیمنسٹ ہونے کی, تو بہت ہی ایک نیگیٹو امیج آتا ہے. ایک دم سے لوگ کہتے ہیں فیمنزم اور فیمنسٹ ہیں یہ تو ان سے دور رہا جائے. تو ایسا کیا ہے کہ فیمنزم سے اتنا دور کیوں رہا جائے؟ عورت مارچ کے خلاف آخر لوگ اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ کیا خواتین کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اگر وہ باہر نکلتی ہیں مارچ کرتی ہیں تو وہ نہیں کر سکتے؟ فیمنزم پہ صرف میں ایک جملہ کہہ دوں, کیونکہ میں نے فیمنزم پہ بہت کام کیا, میری کتاب بھی ہے فیمنزم پر. فیمنزم کوئی عورت مرد کا جھگڑا یا تخصیص نہیں ہے. فیمنسٹ تو مرد بھی ہو سکتا ہے. فیمنزم اس شعور کا نام ہے جو ہمارے معاشرے میں مفروضوں اور روایتوں کے دباؤ میں ہم نے مردوں پر اور عورتوں پر دونوں پر لاگو کر رکھا ہے, اور وہ عورت مخالف ہے جو کچھ ہماری رسوم و رواج ہے. تو ان رسوم و رواج کا شعور پیدا کرنا یہ فیمنزم ہے. اور یہ فیمنسٹ مرد بھی ہو سکتا ہے, فیمنسٹ عورت بھی ہو سکتی ہے, اینٹی فیمنسٹ مرد بھی ہو سکتا ہے, اینٹی فیمنسٹ عورت بھی ہو سکتی ہے, اگر اس میں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں کیا کر رہے ہیں. تو شیمہ صاحبہ آپ بتائیے گا فیمنزم کے حوالے سے, عورت مارچ کے حوالے سے, کیونکہ جب بھی عورت مارچ ہوتی ہے ہر سال جو ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ایک جو چیز دیکھنے میں آئی کہ سلوگنز جو یوز کیے جاتے ہیں ان کے اوپر بہت کہا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے سلوگنز یوز کیے گئے ہیں. اس میں ایک چیز دیکھیں, لاسٹ ایئر بھی آئی تھی, اس سے پہلے بھی آئی تھی, بہت زیادہ یہ چیز ہوئی تھی کہ لوگوں نے پھر فوٹو شاپ کر کے سلوگنز کو خود چینج کر دیا تھا, اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے جو ہیں ایسے سلوگنز جو کہ بالکل ان اپروپریٹ تھے اور وہ وہاں پہ یوز نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کو فوٹو شاپ کر کے ان سلوگنز کو پلے کارڈز کے اوپر وہ بھی پوسٹ کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ عورت مارچ کے حوالے سے, فیمنزم کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ تھینک یو عظمیٰ کہ آپ نے یہ بات بتا لوگوں کو کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ فوٹو شاپ کر کے سلوگنز کو تبدیل کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک سچائی ہے اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. آئی وش کہ میڈیا اس چیز کو کہے, کیونکہ میڈیا اپوز کرتی ہے. سب سے پہلے اپوزیشن, جیسے نورانی صاحب نے بھی بات کہی کہ ڈیوائڈ کرنا اور ہم کو کہنا کہ یہ ایسٹ کی نہیں, یہ ویسٹ کی عورتیں ہیں. بھائی ہم لوگ تو یہیں کی عورتیں ہیں, ہم پاکستانی عورتیں ہیں, ہم بڑے صغیر کی عورتیں ہیں, ہم ساؤتھ ایشین آئیڈینٹی پہ فخر کرتی ہیں, ہم اپنے خوبصورت کلچرل ٹریڈیشنز کو اپناتی ہیں, ہم وہی ڈریسنگ کرتی ہیں, ہم انہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جو فیمنزم جیسے فاطمہ نے ڈسکرائب کیا, فیمنزم کی کسی ایک سوچ ہے, یہ مرد کی بھی ہو سکتی ہے, عورت کی بھی ہو سکتی ہے, ٹرانسجینڈر کی بھی ہو سکتی ہے, نان بائنری کی بھی ہو سکتی ہے. فیمنزم سوچ کو اپنانا بہت ضروری ہے. جب جو لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پدر شاہی کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, اور پدر شاہی کا یہ مطلب ہے ایک خاص طریقے کا میل ڈومینیشن جو ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ دکھتا ہے, سڑکوں پہ دکھتا ہے, اداروں میں دکھتا ہے, گھروں میں دکھتا ہے, ہر جگہ پہ دکھتا ہے. وہ سوچ کو توڑنا ہے ہمیں کہ عورت کمتر ہے, کہ عورت انسان نہیں ہے, عورت سب اور مرد برابر نہیں ہے. یہ ہے سوچ جس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ
یہ فرسودہ باتیں، یہ فرسودہ سوچیں جو ہمارا کلچرل ہیریٹیج نہیں ہے. ہمارے ہیریٹیج میں تو بہت عظیم عظیم عورتیں باہر سڑکوں پہ نکلی تھیں، میدانوں میں نکلی تھیں، بندوقیں اٹھائی تھیں، یہ سورڈز اٹھائے تھے. رضیہ سلطان کو دیکھیے، اپنے بچے کو کندھے پہ ڈال کر کے اس نے جنگ لڑی تھی. حضرت محل نے جنگ لڑی تھی، انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں. تو عورتیں تو بہت ہماری تاریخ میں بہت ایک عظیم درجہ رکھتی ہیں. مگر اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو صحیح کرنا ہے. اور وہی بات ہے کہ سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک سوچ نہیں تبدیل ہوگی، شعور نہیں آئے گا، شعور نہیں آئے گا لوگوں میں، تو سوچ بھی نہیں تبدیل ہو سکتی. اور اقدار جو سوشل ویلیوز ہیں، جو سوشل اقدار ہم لگاتے ہیں مرد اور عورت کے تعلقات کے درمیان، ماں اور باپ کے، جس طرح سے باپ اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے، جس طرح سے شوہر اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، جس طرح سے ایک عورت جب سڑک پہ نکلتی ہے دوسرے مرد جن نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں، یہ چیزوں یہ جو اقدار ہے ان کو تبدیل کرنا ضروری ہے. قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں گی اب میں، اور یہی بات عورت مارچ اینڈ فیمنزم کے حوالے سے آپ کا انپٹ لینا چاہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تحریک نہیں چلی ہے عورت مارچ کی، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بڑے ٹھنڈے دل سے یہ بات سماعت فرمائیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ جبر کا معاشرہ ہے. یہاں بعض جگہ یہ ٹھیک ہے کہ مرد اجارہ دار ہے، لیکن وہی وڈیرا، وہی سردار، وہی نمبردار جو ایک عورت پہ ظلم کرتا ہے وہی ایک مرد پہ بھی ظلم کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت مارچ کے حوالے سے اگر آپ بات فرما رہی ہیں، اس ملک کی 12 کروڑ خواتین کی نمائندہ وہ چند خواتین نہیں ہیں جو ان کے حقوق کی بات کو کسی اور پیمانے پہ لے جائیں. 12 کروڑ افراد کے حق کو کیسے غصب کیا جا سکتا ہے؟ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق جناب سیدہ خدیجہ فرما رہی ہیں. اس عورت کی عظمت کو کروڑوں سلام جو پیغمبر عالم کی نبوت کی تصدیق کرے، اس عورت کی عظمت کو کروڑوں سلام. سرور دو عالم کا صبح شام ساتھ دے جناب عائشہ کی صورت میں. اور پھر ابھی بات کری مجھ سے پہلے کہ جناب بچیوں کی پرورش کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لوگ اسے باہر سمجھتے ہیں. انہیں بتائیے کہ حضور ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جو بچیوں کی پرورش کرے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. ہمیں اخلاقی تعلیمات یہ بالکل دیکھیں، اسلام نے تو حقوق بہت دیے ہیں. اسلام اگر ہم اس پہ جائیں تو اسلام نے اور اللہ نے تو بہت حقوق دیے ہیں، لیکن ان کو پریکٹس اتنا نہیں کیا جا رہا. میں آپ سے جو خاص طور پہ عورت مارچ کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پچھلے 2-3 سال سے یہ مارچ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ اگینسٹ بولتے ہیں. آپ کی پرسنل رائے کیا ہے؟ عورت مارچ ہونی چاہیے یہ چیز یا نہیں ہونی چاہیے، یا اس میں یہ لوگ جو اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ ہر طبقے کو اپنا حق مانگنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور مہذب معاشرے میں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ذرا سا ٹھنڈے دل سے وہاں کوئی ایسی بات نہ ہو. چاہے جائے کہ آپ نے کہا وہ فوٹو شاٹ غلط کیے گئے تھے، فوٹو شاپ پہ بنائے گئے تھے، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے ایک انتشار پیدا ہو، جس سے ہمارا معاشرتی نظام تمام کا تمام بگاڑ کا شکار ہو جائے. آپ کو لگتا ہے ایسی بات ہوتی ہے وہاں پہ کہ اس سے انتشار پھیلتا ہے؟ دیکھیے، میں وہاں موجود نہیں تھا، میں کسی سے کیسے الزام دے دوں؟ میں اپنے معاشرے کے 12 کروڑ افراد کی مخالفت کیسے مول لے دوں بھائی؟ میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جو سامنے چیزیں آئی نا وہ ایسی تھی نا، اسے دور کر لیں. کہنے ہو سکتا ہے کہ وہاں موجود لوگوں میں سے 1% لوگ ایسے ہوں، اسے دور کر لیجیے. تب انتشار پھیلتا ہے جب چھوٹی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، 3 سال کی بچی کا ریپ ہوتا ہے، 80 سال کی عورت کا ریپ ہوتا ہے، تب انتشار پھیلتا ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے تو انتشار کیسے پھیلتا ہے؟ یہ تو ہماری قانون سازی کریں، اس ریپ کے خلاف، اس جبر کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. صرف قانون سازی نہیں، صرف قانون سازی نہیں، یہ چیزیں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے معاشروں میں. اور معاشرے میں ایک ایسا تصور ہونا چاہیے کہ جو بھی عورت کا آواز اٹھانی چاہیے. جب ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، آپ مردوں کو آواز اٹھانی چاہیے نا. اس سے معاشرے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ ایک ایسا مثالی معاشرہ. کوئی کسی کا ساتھ جبر کیوں کرے؟ اسے حق کیا ہے؟ اس قانون کو اتنا کمزور کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ قانون اتنا کمزور کیوں ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ چلیں ان پارلیمنٹریز کا گھیراؤ کریں، ان قانون ساز اداروں کا گھیراؤ کریں گے. ہم اس دفعہ دھرنا کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنے قانون سازی ہونا چاہیے. میں فاطمہ صاحبہ کا انپٹ لیتی ہوں. قاضی صاحب، بہت سادہ سا جواب ہے اس کا کہ مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے
قانون سازی بھی ہو گئی لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، اور معاشرے میں وہ قبیح رسوم، جو رسوم کہہ رہی ہوں میں، مذہب نہیں کہہ رہی ہوں، مذہب نے اور قوانین نے تو حقوق دے دیے ہیں، لیکن مارچ اس وقت ہوتا ہے، سڑک پر اس وقت گروہ آتا ہے، چاہے وہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو، جب اس میں بے اطمینانی ہوتی ہے کہ ان قوانین پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ان اخلاقیات پر عمل نہیں ہو رہا ہے جو ہماری ہیومن ویلیو کی ہے. چھوڑ دیجئے مذہب کو، چھوڑ دیجئے قوانین کو، صرف انسانی ویلیوز کی بات کریے. عورت کے متعلق کیا وہ ویلیوز عمل میں ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو کونی مارو اور گھورو اور ان کو ذرا موقع ملے تو اٹھا کے بچی کو بھی لے جاؤ؟ یہ کیا ہے؟ ان کو مذہب روک رہا ہے کیا؟ ان کو قانون روک رہا ہے کیا؟ ہماری اخلاقیات اس کو روک رہی ہے؟ تو جب آپ کے ہاں بے اطمینانی ہوگی تو مارچ ہوگا، اس کو آپ روک نہیں سکتے. اگر مارچ ختم کروانا ہے تو ان قانون پر اور ان مذہب پر اور ان اخلاقیات پر عمل کر کے دکھائیں. اچھا فاطمہ صاحب، ایک چیز جو آپ نے ابھی بات کی تو اس سے ہی میں نکالوں گی. ایک تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ کہ جب ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صرف فوراً سے بات آ جاتی ہے دیہی علاقوں میں، ٹھیک ہے، کہ وڈیروں کے ساتھ انڈر جو خواتین رہ رہی ہیں یا دیہی علاقوں میں بات ہوتی ہے. اگر ہم شہروں کی بات کریں تو یہاں پہ بھی خواتین کے حقوق کا کون سا خیال رکھا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں. اگر ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو گھر سے نکلتے ہی اسے جس ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ جب وہ سڑک کے اوپر آتی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے بس کا، رکشے کا، تو جتنے لوگ گزرتے ہیں، جو بائک والا گزر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوا جائے گا، کوئی نہ کوئی اشارہ کرتا ہوا جائے گا. تو پہلے تو اسے تو یہ کانفیڈنس اپنے اندر لانا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو فیس کرنا ہے. اس کے بعد پھر وہ اگر کسی کام پہ جاتی ہے تو ورک پلیس پہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے خواتین کے ساتھ وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ صرف ہمارے معاشرے کا یا پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. لیکن سنس ہم بات پاکستان کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں تو یہ چیز، یہ کانسیپٹ، اس کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں کہ اگر ایک مرد گھر سے باہر نکل رہا ہے تو سڑک پہ کھڑی ہوئی عورت، اس کے گھر میں بھی تو خواتین موجود ہیں. اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اگر کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہوں تو میری بیوی کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو اگر کوئی اور چھیڑے گا تو اس کو کیسا لگے گا؟ یہ چیز آخر کب بدل سکتی ہے؟ اس میں آپ کو اپنے میڈیا کو دیکھنا ہوگا، یہ کیوں فلموں میں ڈرامے دکھاتا ہے کہ لڑکی کو چھیڑا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، ذہن سازی کیوں غلط کرتے ہیں؟ یہ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں قاضی صاحب، یہ ہیں ہمارے معاشرے میں کیوں غلط ذہن سازی کی جا رہی ہے؟ میڈیا کا محاصرہ کیجئے کہ میڈیا ڈراموں کے اندر یہ قصے کیوں سنا رہا ہے کہ اسٹاف پہ آنے والی لڑکی کو اغوا کیا جا رہا ہے، گھر میں اس پہ تشدد. معاف کیجیے گا قاضی صاحب، صرف میڈیا نہیں سنا رہا ہے، میں اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں کہ میں نہیں چل سکتی، میں سڑک پر نہیں چل سکتی. میں 20-21 برس کی عمر میں جب اس پہ بس پہ کھڑی ہوتی تھی تو پیچھے سے ہاتھ آ کے کوئی مجھے چھونے کے، خواتین کمپارٹمنٹ میں بھی چھونے کی کوشش کرتا تھا. میں بوری بازار میں چلتی تھی تو کوئی کوہنی مارتا ہوا چلا جاتا تھا. مجھے ڈر لگتا تھا اکیلے چلتے ہوئے کہ مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا. یہ سب کچھ موجود ہے. اب تو میڈیا کی وجہ سے تو یہ ہے کہ لوگوں میں ذرا سا یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ریکارڈ ہو جائے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. پتہ چل رہا ہے گرد کے اوپر، مٹی کے اوپر کارپیٹ رکھ دینے سے چیزیں ختم نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے. دیہات میں تو جو وڈیرے اور نمبردار کرتے ہیں، یہاں شہروں میں عام آدمی بھی یہی کرتا ہے. کوئی لڑکی محفوظ ہے آپ کے معاشرے میں؟ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ نے اپنی مثال پیش کی، اس وقت میڈیا نہیں تھا. سنیے، میں جس بیٹی کا باپ ہوں، میری بیٹی ایک اہم نجی یونیورسٹی میں جاتی ہے، جب تک وہ گھر واپس نہ آئے تو مجھے مسترب رہنا پڑتا ہے. صحیح ہے. لیکن آئیے نا اس ظالمانہ معاشرے کے خلاف جدوجہد کریں، ان قوانین کو مضبوط کریں تاکہ میری بیٹی، آپ کی بیٹی، یہ بہنیں محفوظ ہو جائیں. تو کر رہے ہیں، قوانین تو بنا دیے. سندھ میں سب سے زیادہ قوانین ہیں. میں لیبر ڈپارٹمنٹ میں رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کتنے قوانین اس عرصے میں بنے ہیں. سن 75 میں امپلیمنٹ کے لیے تو ہم سڑکوں پہ آئے ہیں. جب نہیں ہوتا، اگر اسمبلی سے امپلیمنٹ کروانے کی طاقت ہوتی تو ہم سڑکوں پہ نہیں آتے. اگر ہمارے مردوں میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ خود اپنا مورل ہائی کر لیتے تو ہم سڑکوں پہ نہیں آتے. جب کسی معاشرے کا، میں اگر لندن کی ٹرین پہ چاہ رہی ہوں نا تو میں کھڑی ہوں گی یا میں گر بھی جاؤں گی جھٹکا لگ کر تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں کوئی دیکھے گا، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے جو ایک غیر انسانی کا ہو.
لیکن وہی میں پاکستان کی ٹرین پر یا بس پہ نہیں جا سکتی. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ ہمیں قانون سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے, یا کہ قانون کا ڈنڈا ہو یا مذہب کا خوف ہو, جہنم اور جنت کا خوف ہو, تو پھر وہ ہم ٹھیک رہیں گے. شیما اور صاحبہ اس سے بھی اب لوگوں کا یقین اٹھتا چلا بالکل جاتا ہے. آپ سے اس وجہ سے ورک پلیس پہ جو ہیراسمنٹ ہوتی ہے سیما اگر صاحبہ, اخلاقیات درست ہو جائے تو ہم نہیں سڑک پہ آئے, اور اسی اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے ہم فیمنسٹ ہوئے ہیں. جی فاطمہ ہم یہ شعور پیدا بالکل. کر اب میں شیما صاحبہ سے اسی اس پہ ان کا انپٹ لوں گی کہ یہ جو ہیراسمنٹ ہے اسپیشلی ورک پلیسز پہ جو خواتین کو ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اگر اتنی ہمت کر کے کوئی ایک لڑکی گھر سے نکلتی بھی اپنا کیریئر بنانے کے لیے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. جی نہ صرف مشکلات پیش آتی ہیں, اگر آواز اٹھاتے ہیں اور وہ حضرات جو کہ پاور میں ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے خلاف ڈیفیمیشن کے کیسز بھی لگا دیتے ہیں, جس کو ہم لڑتے رہتے ہیں. اور سب سے آسان بات ہوتی ہے جو یہ مرد کرتے ہیں کہ عورت کے کردار پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں, جانتے ہو یا نہ جانتے ہو کردار پہ. ہم نے تو کبھی مرد کے کردار پہ بات نہیں کی ہے. اور یہ جو بات ہے کہ سڑکوں پہ کون یہ عورتیں نکل رہی, یہ ہم وہ عورتیں ہیں جو ہر پاکستان کے ہر علاقے سے آتی ہیں. اگر پچھلے سال 10,000 عورتیں آئی تھیں عورت مارچ میں, تو یہ پوری پاکستان کی عورتوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. یہ ہوم بیسڈ ورکرز بھی تھیں, یہ مزدور محنت کش کی عورتیں بھی تھیں, یہ کسان عورتیں بھی تھیں, یہ شہر کی عورتیں بھی تھیں, یہ دیہات کی عورتیں بھی تھیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ کون عورتیں ہیں اور یہ کہاں سے آئی ہیں اور یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, یہ مطلب آپ لوگ ذرا سا سوچیں, ذرا سا غور کریں کہ آپ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور جو لوگ باہر نکلتے سڑک پر وہ اس وقت نکلتے ہیں, اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو آپ ملکوں کی تاریخ پڑھیں کہ ریولیوشنز کب آتے ہیں, جب سب لوگ باہر نکل آتے ہیں. دین دے فیل کہ بہت ہو گیا, اب اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اب ہم عورتوں نے یہ طے کر لیا کہ بہت ہو گیا, اب ہم برداشت نہیں کریں گے, ہم اپنی جانیں دینے تیار ہیں, ہم اپنے ہر چیز داؤ پہ لگانے کو تیار ہے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جہاں پہ ہم بے خوف نہ ڈر ہو کر کے سڑکوں پہ بھی نکلیں. سڑک بھی ہماری ہے, گھر بھی ہمارا ہے, اور سماج بھی ہمارا ہے, اور ہمیں یہ ڈر اور خوف میں زندگیاں نہیں گزارنی. اب ہم نے طے کر لیا, اسی وجہ سے ہم سڑک پر نکلتے ہیں, اور ہم نکلیں گے جب تک ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی, ہم نکلتے رہیں گے. اور جب تک یہ ہمارا حق ہے, یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اپنے. اگر اس ملک میں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں تو ہم ان کو حفاظت کریں گے, چاہے ہمیں اس کے لیے سڑک پہ آنا پڑے. ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے باہر نکلیں. قاضی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیا واقعی ہمارے یہاں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں؟ اگلا جنریشن ایک ایسے سماج میں رہے جہاں پہ انصاف ہو, جہاں پہ برابری ہو, جہاں پہ ایکوالٹی ہو, پیار محبت اور خوبصورتی کے ساتھ آپس میں مل جل کر مرد عورت بھی رہیں. بالکل. جی قاضی صاحب, بس آخر میں آپ کا انپٹ لینا چاہوں گی اس بارے میں. ذہنوں کی خلیج دور کر کے مشترکہ طور پر معاشرے میں انصاف کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کون سی عقل ذی شعور ایسا ہے جو انصاف کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنے گا, اور بالخصوص جو معاشرے کی قبیح رسومات ہیں جن کا بار بار ذکر ہوا, ان کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ایک مخصوص ذہنیت جو غلام در غلام چلی آ رہی ہے ہم پہ جاگیرداری کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اور حقوق ملنے چاہیے, تحفظ ملنا چاہیے, تاکہ معاشرہ پرسکون ہو سکے. لیکن خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی ایکسٹریم پہ جائیں جس سے ہماری اقدار ختم ہو جائیں. ایسا نہ ہو, یقیناً کوئی بھی ذی عقل ایسا نہیں کرنا چاہے گا. اقدار ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتے, اگر تو برے اقدار ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے, یہ بات ہے. بالکل صحیح. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور بہت اچھی آپ نے بات کی کہ بالکل ہمیں حقوق کی بات بھی کرنی چاہیے, لیکن اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پلے کارڈز بنے ان کو فوٹو شاپ کر دیا گیا, یہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن پھر ہوتی ہے, اور پھر اس طرح کی موومنٹس کو ہے جو ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. فاطمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, شیما صاحبہ آپ کا, اور قاضی صاحب آپ کا. آپ سے بالکل آخر میں آپ کی ایک چھوٹی سی غزل جو ہے وہ ہمیں فیمنزم کے حوالے سے فاطمہ صاحبہ سے میں سننا چاہوں گی. جی ہاں, یہی ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں وہ میں نے لکھ دی ہے. تو آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں, آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں, مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں. صدیوں سے عورت کی دانش کو دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے, صرف اس کی حسن کو. ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں, اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں.
پوری نہ ادھوری ہوں، نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. ساری بات یہی ہے کہ پوری نہ ادھوری ہوں، نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، گلدستے معنی میرے اشعار میں دیکھیں. اور منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل، منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل، اپنے ہی نہیں میرے بھی اطوار میں دیکھیں. رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں. اور کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں، کموڈیٹی سمجھتے ہیں نا عورتوں کو، کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں. اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی، تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں. پوری نہ ادھوری ہوں، نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ، اور آپ تینوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی پروگرام میں آنے کا. بات وہی ہے، پروگرام کا اختتام یہاں پہ کروں گی، لیکن قانون سازی ہو چکی ہے، قانون بن چکے ہیں، لیکن جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی چیزیں تبدیل نہیں ہوگی. ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہیں پہ عورت کو اس کی عزت نہیں کی جاتی، اس کو وہ حق نہیں دیا جاتا، اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے کمپیریٹیولی ہماری سوسائٹی میں. سو یہ چیزیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہوں گی بھی تبدیل، ہم لوگ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے، اور ہمیں فالو کیجئے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پہ. اپنا بہت خیال رکھیے. اس میں اختر خان جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.